बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले टेस्ट मैच की बात करेंगे। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से मुकाबला है। दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज़ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। पाकिस्तान इस वक्त एक मजबूत पोजीशन पर है। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया और ज़बरदस्त आगाज़ कह सकते हैं शान मसूद की जानिब से तो ज़रूर है। अब्दुल्ला शफीक ने भी वापस रन जो हैं वो कर दिए, लेकिन इमामुल हक कुछ फॉर्म में नहीं नजर आए और फिर क्राउड फेवरेट बाबर आजम कुछ ज़्यादा रन नहीं बना पाए। पाकिस्तान की तरफ से 38 साल के आसिफ आफरीदी ने आज डेब्यू कर दिया है। तो आज ये जितनी बातें कल चल रही थी कि कौन खेलेगा, वो खेलेंगे या कोई और स्पिनर खिलाया जाएगा, ये तो चलें बात अब अपने इख्तिताम को पहुंची। तो उनका डेब्यू तो हो गया और उनकी एक पूरी जर्नी जो है उसके सिलसिले में भी पीसीबी ने एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें उन्होंने बताया कि उनके करियर का आगाज़ कहाँ से हुआ और क्या मोटिवेशन थी उनकी क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन इस वक्त अगर आपको लेटेस्ट सिचुएशन बताएं तो पाकिस्तान के 235 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हैं। इस वक्त सऊद शकील क्रीज पर मौजूद हैं, 35 रन बना चुके हैं। मोहम्मद रिजवान 13 रन के साथ उनका साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो शान मसूद नुमाया रहे, फिर सेंचुरी नहीं कर पाए। ही गॉट आउट ऑन 87। महाराज ने उनकी विकेट ली और महाराज का काफ़ी फ़र्क जो है वो आज हमें नज़र आ रहा है कि क्यों वो एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। अब पिच कैसे बिहेव करती है, कुछ दिन अभी तक तो बैटिंग के लिए बड़ी साजगार लगी है, लेकिन जूं जूं आपको पता है दिन गुजरेंगे तो इसमें स्पिन एलिमेंट ज़्यादा होता जाएगा, ये और डिटीरियोरेट हो जाएगी। तो इस बारे में ज़रूर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे और फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपने घर पर अपनी कंडीशंस में इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आपको जीत मिल रही है तो मेरे ख्याल से आपको पूरा हक है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अपनी तैयारी करें। तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे वुमेंस क्रिकेट की। वहाँ पर भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन खसूसी तौर पर भारत के लिए मुश्किलात का सिलसिला जारी है। वो तीसरा लगातार मैच अब हार चुकी हैं और एक ऐसा मैच था जिसमें किसी क्रिकेट एक्सपर्ट ने भी कहा होगा कि वो ईजिली जीत जाएंगी। इतना टारगेट जब आप इतने एक सॉलिड तरीके से बैटिंग कर रहे हों तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ी क्रिकेट में आप चेस कर सकते हैं, लेकिन बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही एंड में और वो टारगेट नहीं चेस कर पाई। इंग्लैंड ने इस मैच को ना सिर्फ अपने नाम किया बल्कि उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो और बेहतर कर ली। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका अब तक क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके अलावा आपको इंग्लैंड और इंडिया नज़र आते हैं, लेकिन अब बहुत हद तक मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच है वो डिसाइडिंग आपके लिए हो जाएगा। अब इसमें आपने ये ज़रूर देखना है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है वुमेंस क्रिकेट का इंडिया में, जो एक सो कॉल्ड अपने आप को डोमिनेंट टीम बनाया हुआ है अपनी कंडीशंस में। आई थिंक वो बबल तो पॉप हो गया है। वो चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो, वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। बॉलिंग की अगर बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टारगेट चेस हो गया, बैटिंग की अगर बात कर लें तो वो टारगेट नहीं चेस कर सके। तो इस बारे में ज़रूर हम तफसील में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे मज़ीद कुछ गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले ये बड़ी अहम खबर है, मैं चाहूँगा आज हम इसको बड़ा क्रिटिकली एनालाइज़ करें कि अफ़गान जो क्रिकेटर्स हैं इनसे मुतल्लिक आईसीसी की जानिब से एक पैगाम आता है और वो जो पैगाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। और हमें पता है कि आईसीसी के चेयरमैन जे शाह हैं, इसमें कोई दूसरा आपको शक नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर क्या पॉलिसी चलेगी। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जे शाह का ताल्लुक जो है वो अमित शाह से है और अमित शाह का ताल्लुक बीजेपी से है और वो बीजेपी के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बल्कि वज़ीर भी हैं वहाँ पर। तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो हिंदुत्वा और बीजेपी माइंडसेट है वो क्रिकेट को तो ऑलरेडी पलूट कर चुका है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान को यूज़ किया जा रहा है और लग यही रहा है। और बड़ा वाज़ेह है मेरे ख्याल से, लगना क्या है ये साबित हो गया कि अफगानिस्तान भी अगर आप क्रिकेट की बात करें तो वो एक इंडियन लाइन जो है उसको टो करना शुरू हो गए। चाहे उनके कुछ प्लेयर्स हों, चाहे उनके डिजिटल मीडिया अकाउंट्स हों, वो बहुत ही बेसलेस प्रोपोगेंडा फैलाया गया। इसको काउंटर करने के लिए हमारे यहाँ से भी एक ट्वीट किया गया जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं इत्तलात व नशरियात के जनाब अता तारर ने, और उन्होंने इस ट्वीट में वाज़ेह कर दिया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बेसलेस प्रोपोगेंडा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं वो अपने ट्वीट में ज़रूर मेंशन किए। तो इसको हम तफसील से आज गुफ्तगू में इसका हिस्सा बनाएंगे और साथ ही साथ कुछ मज़ीद बातें करने की कोशिश करेंगे और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से जो लोग इससे वाकिफ़ हैं उनके लिए तो ये जानना कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन जो लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं भूलना चाहिए कि इतने सालों से उनके प्लेयर्स का ख्याल किसने रखा है। इतने सालों से उनके प्लेयर्स क्लब क्रिकेट कहाँ खेलते रहे, इतने सालों से उनके प्लेयर्स मेन टूर्नामेंट्स कहाँ पर खेलते रहे, इतने सालों से उनको कोचिंग में कहाँ से मदद मिलती रही। और वो सारी चीज़ों का जब आप मवाजना करते हैं तो एक ही नाम आता है, वो है पाकिस्तान। तो जब आप एक मुल्क ने आपकी क्रिकेट को बाकायदा तौर पर एस्टैब्लिश किया, उसको आप इस तरह से आंखें दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से दुनिया में आपका मजाक उड़ेगा और आप रुस्वा होंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। और इसका रद्द अमल हमने ये देखा कि उन्होंने ट्राई सीरीज से इनकार किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बिल्कुल ठीक फैसला किया कि फ़ौरन जिम्बाब्वे को ऐड कर लिया। तो अब जिम्बाब्वे और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को रिप्लेस जिम्बाब्वे ने किया है। और उसके अलावा अब हम ये ट्राई सीरीज़ बाकायदा तौर पर देखेंगे, इसमें बिल्कुल पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना भी कहें हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, मेरे ख्याल से पहले कितनी हमसे खेल रहे थे, तो बड़ा वाज़ेह है। इसके बाद आपसे बात करेंगे एशियन यूथ गेम्स की, जहाँ पर पाकिस्तान की कबड्डी टीम ने दूसरा मैच भी अपने नाम कर लिया है। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। कबड्डी एक बड़ा पॉपुलर खेल है पाकिस्तान में और यूथ लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा आपको इसकी फ़ैन फॉलोइंग मिलती है और बहुत बड़े सुपरस्टार्स भी हैं इसके अंदर लोकल लेवल पर। फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट में पाकिस्तानी अमेरिकन बॉक्सर हैं, जहाँ ज़ेब रिजवान
جنہوں نے امریکی باکسر کو ناک آؤٹ کر دیا ہے اور یہ فائٹ اپنے نام کر لی, اور جہانزیب رضوان کو بہت مبارکباد ہوا. آئی تھنک ایک شاندار کارکردگی ان کی طرف سے بھی رہی ہے. اب ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ سید محمد اویس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر. تھینک یو فار جوائننگ اس. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ اور تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کے ساتھ. تھینک یو فار جوائننگ اس. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسپورٹس ایکسپرٹ ہیں ہمارے آج کے جناب وسیع شاہ صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ وسیع, پہلے تو آپ کو ہماری ٹیم کی طرف سے سالگرہ بہت مبارک ہو. ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہم اسپورٹس 360 ضرور ہیں لیکن ہم لوگوں کی سالگرہ پہ بھی نظر رکھتے ہیں, تو ہم نے پوری نظر رکھی ہے اور ہم یہ ضرور ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کے بعد آپ ٹیم اسپورٹس 360 کے لیے ایک شاندار عشائیے کا اہتمام کریں تاکہ ہم آپ کو باقاعدہ طور پر فارملی وش کرنا بڑا ضروری ہے. تو وسیع کو ہماری تمام ٹیم اسپورٹس 360 کی جانب سے ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو وسیع شاہ. جی سید محمد اویس, کیسے دیکھ رہے ہیں پرفارمنس ابھی تک؟ یار بڑی زبردست پرفارمنس پاکستان ٹیم کی طرف سے رہی ہے. مجھے پتا تھوڑا سا وکٹ کی بات کریں, ہم ابھی آف ایئر بھی بات کر رہے تھے, شاہ جی وائن اسٹیڈیم موجود تھے, وسیع سے بات کر رہا تھا. بابر اعظم کا جو ایرا ہے, کراؤڈ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے, لیکن کافی عرصہ ہو گیا بابر اعظم کو آبویسلی دیکھے ہوئے ایک بڑا سکور کرتے ہوئے, کیونکہ دا گوٹ ان کو کہا جاتا ہے. آئی گیس چوتھی دفعہ ہے کیشو مہاراج نے ان کا آؤٹ کیا ہے, 13ویں 14ویں دفعہ ہے کہ اس پہ جو ایک لیفٹ آرم اسپنر کا جو ایک بیٹ اینڈ پیڈ کا جو کمبینیشن ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. لیکن ایک چیز آپ کو داد دینی پڑے گی, جو فاسٹ بولرز کی بات کریں اسپیسیفکلی, انہوں نے جو مارکس کریٹ کیے اس وقت وکٹ کے اوپر. آپ دیکھیں رباڈا کے بھی میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا, فالو آن کی بات کریں تھوڑا سا ہر اوور کے اندر آپ کو چینج نظر آ رہا تھا. جینسن کی بات کریں ہر اوور کے اندر چینج نظر, دیٹس اٹ کہ آپ کا جو کیپٹن تھا وہ آپ کو یوزیج لے رہا تھا کیونکہ ڈیٹوریٹ کرے گی کہیں نہ کہیں وکٹ. یہ کیشو مہاراج کی بات کریں, وہ آپ نے کہا کہ نظر آتا ہے کہ وہ ایکسپیرینس جو کیری کرتے ہیں, اور خاص کر کے جو تھرو دا ایئر جو ان کو ایک اسپن ملتا ہے, فنگر اسپن کی بات کریں, کیونکہ دونوں کو کمپیئر کریں موتی کو تو وہ تھوڑا سا وہ اسپنر ہے جو کہ تھوڑا فورس بیچ میں کرتے ہیں. اچھا, میں جانتا تھا کہ آپ جنوبی افریقہ کی تعریف کریں گے, اس لیے میں نے آج شروع آپ سے کر لیا, کیونکہ موئی شاہ صاحب سے میں نے سیدھا یہ پوچھنا ہے کہ شان مسعود کی پرفارمنس پہ بات کریں, کیونکہ آج اس نے بتایا ہے. مجھے پتا تھا کہ آپ اس کے بارے میں نہیں زیادہ بات کریں گے, لیکن موئی شاہ صاحب ہمیں ماننا پڑے گا کہ انہوں نے ڈیلیور کیا آپ کے لیے. دیکھیں, کرکٹ کسی کی میراث نہیں ہے جی. جو محنت کرتا ہے, جو کنسنٹریٹ کرتا ہے اور جو اپنا دماغ استعمال کرتا ہے تو وہ سکسیسفل ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں جتنے بابر اعظم ہیں, جتنے آپ کے اور ہیں, لیکن ٹیلنٹ الون از نتھنگ. جب آپ کنسنٹریشن آپ کو نہیں آئے گی, جب آپ ذہن نہیں لڑاؤ گے, جب آپ محنت نہیں کرو گے, کچھ نہیں ہے. آج کی اننگ بہت اچھی تھی ان کی, وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے ایگریسو سٹارٹ لیا. میں سیدھا پنڈی اسٹیڈیم سے یہاں پروگرام کے لیے آ رہا ہوں. ایگریسو سٹارٹ لیا, اور ایگریسو سٹارٹ لینے سے تھوڑا سا پریشر جو ہے نا جی وہ چلا گیا ساؤتھ افریقہ پہ. ساؤتھ افریقہ نے یہ ریئلائز کر لیا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان کو آؤٹ کرنا, اور پاکستان کی بیٹنگ تھرو کے مطلب رن تھرو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو وہ بڑا امپیکٹ تھا. اور سب سے اچھی بات آج میں سچی بات بتاؤں آپ کو کہ پاکستان نے ٹاس جیتا. یہ وکٹ ایسی ہے احمد کہ اس پہ آپ پہلے 2 دن جتنا ایسے آپ فائدہ لے سکتے ہیں نا وہ آپ لیں. یعنی آپ کو خدشہ تھا کہ اگر ہماری 4th اننگ میں بیٹنگ آئی تو کام مشکل ہو جائے. پھر مشکل, یقین کر نہیں, میں آپ کو بتاؤں اگر ساؤتھ افریقہ کھیل رہا ہوتا نا تو آپ دیکھتے انہوں نے بہت بڑا سکور کرنا تھا, کیونکہ پہلے دن انہوں نے فل یوٹیلائز کرنی تھی یہ پچ والی. ایسی اچھی کنڈیشن ہے, اتنا زبردست بیٹ پہ آتا ہے بال کہ آپ کو ٹائم ملتا ہے, تھوڑا سا اوپر اٹھ کے آتا ہے بال, کو اتنی ایکسٹرا اسپن نہیں ہے فی الحال نہیں ہے, جو کہ بعد میں تیسرے دن ہونی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ کل شام سے شروع ہو جائے گی. کھیل سکتے ہو, بڑی اننگ کھیل سکتے ہو. اور میں شان مسعود سے تھوڑا سا یہ مجھے ضرور ہوا کہ میں سمجھا کوئی 150 60 70 وہ کنورژنز والی بات ہماری وہ دوبارہ ہوگی کہ بڑے دیکھیں بڑا عرصہ ہوا ہے پاکستان کی کوئی اچھا ٹاپ آرڈر بیٹسمین کوئی 200 کے قریب نہیں گیا یار. مطلب ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ ہے, ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو بڑی بڑی اننگز چاہیے ہوتی ہیں. اگر آپ دوسرے, اور جب آپ کی جو ساری کنڈیشن فیوریبل ہوں تو پھر آپ کو بنانا ہے, ایک نہیں تو دوسرے کو بنانا ہے. میرے خیال سے میں غلط نہیں ہوں گا, آپ شاید اس کی زیادہ بہتر توسیع کر دیں گے کہ اب 150 از دا نیو 100, یہ بڑا نارمل ہو گیا. یہ ہے, اور 150 میں کہتا ہوں کہ 150 200 اب کرنا چاہیے, اور کرنا پاکستان کے ٹاپ آرڈر میں سے, خاص کر آج دن تھا وہ. یہ نہیں ہے کہ اب تیسرے چوتھے دن بڑا مشکل ہو جائے گا یہاں اتنا بڑا سکور کرنا, لیکن آج کا دن تھا کہ ایک جو آپ کا ٹاپ آرڈر کا بیٹسمین ہے وہ کیری کرتا بیٹ کو, سارا دن کھیلتا. اور بابر اعظم سے یہ توقع تھی, جب بابر اعظم اسٹیڈیم میں آئے تو وہ میرا خیال ہے اتنا زیادہ کراؤڈ تھا, انہوں نے اتنا چیئر کیا اگین, جس طرح قذافی اسٹیڈیم والی بات تھی. سنا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد کراؤڈ کافی ناراض بھی ہو گیا. نہیں ناراض کیا, نکلنے لگ پڑا. سچی بات ہے, یہ میں دیکھنے والی بات ہے
کہ کافی لوگ آہستہ آہستہ نکل گئے. اچھا آپ اس کے بعد نکلے ہیں اس سے پہلے؟ میں اسی بات اس کے بعد میں تو کافی بعد نکلا ہوں. لیکن دیکھیں احمد، آج کا جو دن ہے ضرور پاکستان کی پوزیشن اچھی ہے، بری نہیں ہے. اظہر نے کہا جی 350 بنانے ہیں، لیکن 350 نہیں، یہاں 500 ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کوئی ایک آدھ بیٹسمین یہاں ٹک کیا، سینچری بنا لی، ابھی ان کو مطلب ہے کہ دے آر ویری مچ ان دا گیم، اور بنانی چاہیے. سعود شکیل کو بڑی اننگ کھیلنی چاہیے. کیوں نہیں کھیلنی چاہیے؟ تو پاکستان بڑا پریشر ڈالتا ہے. دیکھیں معین شاہ صاحب، میں تو آپ کو بڑا واضح کر دوں گا کہ آل دو کہ آپ ہم سے عمر میں بھی سینئر ہیں، لیکن ہم جو ہے نا وہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کرکٹ کے بابے بن گئے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے ہم اس چیز کے فین ہیں کہ اس وکٹ پہ تو پاکستان کو ایک مرتبہ باری کرنی چاہیے، اس کے بعد فالو آن کرا کے آؤٹ کریں. ایگزیکٹلی نہیں، جو بھی ٹیم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی ٹیم پہلے کھیلتی اس کی کوشش یہی ہوتی کہ آپ ایک دفعہ ہی کھیلو. بالکل. وسیع 38 سال کے آصف آفریدی جو ہیں وہ ڈیبیو کر گئے ہیں. کیا شاندار موقع ہے کہ آپ کی سالگرہ والے دن ان کا ڈیبیو ہو رہا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی آپشن کے بارے میں، اور خاص طور پر جس طرح کی بیٹنگ ہوگی؟ دیکھیں ہم نے پہلے میچ میں بھی ہم نے یہی کہا کہ حسن علی کے بجائے آپ ایک ایکسٹرا اسپنر اور یہی آصف آفریدی کو کھلا سکتے تھے. اینڈ سیم گوز ٹوڈے کہ آصف آفریدی کی جو جرنی ہے وہ کے پی سے ہے، میں خود کے پی سے ہوں، تو ہم نے انہیں کلوزلی دیکھا ہے بینگ نیٹ بالر یا ان کے ساتھ رہ کے کھیلتے ہوئے. تو وہ یہ ایک چیز ہے کہ ہم نے انہیں دیکھا ہے، تو وہ بڑا اسٹرگل کر کے اس پوائنٹ تک پہنچے. اور پاکستان کا سٹار لگنا، یہ کسی بھی کرکٹر کے لیے، کوئی بھی اگر انڈر 13 سے کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک ایم یہی ہوتا ہے کہ میں ٹیسٹ کرکٹر بنوں رادر دین T20. ون ڈے بھی ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ کرکٹر از دا پینیکل آف دا گیم. بڑے کم لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں، بڑے ماڈسٹ ہو رہے ہیں آپ آج کل. تو خیر کوئی بھی نہیں سوچ رہا. بٹ فار می اگر مجھ سے پوچھیں تو ٹیسٹ کرکٹ از دا پینیکل. آپ وراٹ کوہلی کو سنیں، آپ میچل اسٹارک کو سنیں، آپ ٹنڈولکر کو، یا جو بھی گریٹس آف دا گیم ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹیسٹ میچ از دا پینیکل. اور وہی ہوتا ہے، وہیں پہ آپ ٹیسٹ ہوتے ہو. T20 میں آپ 4 اوورز کر کے یا 15 بال پہ 30 کر کے آپ سٹار تو بن سکتے ہو، لیکن آپ لیجنڈ تب بنتے ہو جب آپ ٹیسٹ کرکٹ کو ٹائم دیتے ہو. اور انہوں نے لمبی کرکٹ کھیلی ہے، اور ہوپس کہ کل اب جس طرح اب ٹاس جیتے ہم، ہماری پہلی باری یہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا پچ یوز ہو جائے گا. دوسرے کل جب بھی ان کی بالنگ آئے گی تو وہ ہیلپ کرے گی. اگری کروں گا مہی شاہ صاحب سے کہ ہم نے کافی عرصے بعد ایک ایسا پچ دیکھا ہے کہ کم از کم پہلے دن وہ بیٹنگ کے لیے کچھ تھوڑا بہت وہ ہے سازگار ہے. اب کل کیا ہونا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ ہے کہ بابر کا جو ڈسمسل آج ہوا ہے، میں وہ پورا اوور دیکھا. مہاراج کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ایجز کے دونوں سائیڈ کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے پہلا یا دوسرا بال اس اوور کا جو تھا وہ آؤٹ سائڈ آف سٹمپ وہ بیٹ ہوئے. پھر اس کے بعد ایک ریویو ہوا جس پہ وہ ہلکا سا ایج لگ گیا. تو بابر جس بال پہ وہ آؤٹ ہوئے ہیں وہ بہت دور جا کے کھیلنے گئے، تو جس وجہ سے وہ ہلکا سا پاپ ہوا اور ڈیزوزی نے بہت اچھا کیچ کیا. اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے وسیع، ہم نے اپنے جو بڑے ہیں اور یا جو کرکٹ ایکسپرٹس ہیں، جو ہمارے بھی کلب لیول پہ کوچز رہے ہیں، ایون معین شاہ صاحب سے بھی میں نے کتنی دفعہ یہ سنا ہے کہ اگر آپ نے اچھے بیٹر بننا ہے اسپن کے خلاف تو آپ کو سویپ شاٹ آنی چاہیے. آپ کی سویپ اگر بہت اچھی ہے، ماضی میں آپ یونس خان کو دیکھ لیں، آپ سنگاکارا کو دیکھیں، آپ سچن کو ایون دیکھ لیں، ان پلیئرس کی، ایون محمد یوسف، ان کی سویپ شاٹ بڑی، ریورس سویپ یا سویپ بڑا اچھا اسکیپ رہا ہے. لیکن ابھی یہ والے کرکٹرز میں ہمیں وہ ایک ہی چیز، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ یا تو بہت دور کھیلنے جاتے ہیں یا وہ بالکل پیچھے گھس جاتے ہیں. دیکھیں یہی چیز ہے. اب ماڈرن ڈے میں بھی آپ دیکھ لیں، وراٹ کوہلی اچھی سویپ کھیلتے ہیں، جیکب بیتھل ہیں، انگلینڈ کے ہیری بروک ہیں، جو روٹ ہیں، وہ سویپ اچھی کھیلتے ہیں. تو جب بھی آپ، اسٹیون اسمتھ ہیں ایون، کہ جب بھی آپ اسپنر کو سویپ کھیلتے ہو، میں خود ایک اسپنر ہوں، تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں بال کرو، کیونکہ آپ کی رینج بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور پھر جیسے ہی ہم اپنی مسٹیک کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، وہ یا بال پیچھے ہو جاتا ہے یا آؤٹ سائڈ آف سٹمپ ہو جاتا ہے، تو وہ کٹ بھی لگ سکتا ہے اور پل بھی لگ سکتا ہے. تو وہ جو سویپ ہوتا ہے وہ بہت، جیسے آپ نے کہا کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ریورس سویپ جب کھیلتے ہو تو آپ کی فیلڈ سیٹنگ ساری کپتان کے لیے بھی اور بالر کے لیے بھی کہ یار میں اب کہاں پہ کتنے فیلڈرز، 11 فیلڈرز کے ساتھ آپ نے کھیلنا. بالکل. ہمارے لیول 2 کے کوچ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ سویپ کا فقدان آ گیا ہے یوتھ لیول کے اوپر. دیکھو نا، یوتھ لیول میں پاکستان ٹیم میں اگر آپ بات کریں، بابر کی چلیں آپ بات کرتے ہیں، ماسٹر کلاس تو ہے، وہ کتنا لانگ ہینڈل یوز کرتے ہیں. ریورس سویپ تو آپ کو لانگ ہینڈل سے ہی یوز ہوتی ہے. سلمان علی آغا آپ کے سامنے ہے، وہ اپنا سویپ مار لیتا ہے. اس کے علاوہ رضوان کو کچھ حد تک آپ دیکھیں کیونکہ لانگ ہینڈل پھر وہ یوز کرتا ہے. لانگ ہینڈل آپ کے بیٹسمین کتنا یوز کرتے ہیں. بروک کی بات کر لیں یا خاص کر کے آپ یہاں تک بیسٹو کی بات کریں، لانگ ہینڈل یوز کرنا جانتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نیچے والی دھڑے کی کرکٹ کی بات کرتے ہیں، سویپ والا، پھر میں نے کہا نا کہ جو آج کل زیادہ تر جو بیٹسمین ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سویپ والا کلچر کم ہو چکا ہے، ڈول سوک زیادہ آ چکی ہے کہ ان کے بس ذہن میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ویو آف کر کے تو یہاں کہیں آپ تھرڈ مین پہ نکال دو، تو چیزیں بہت زیادہ امپرووائز ہو چکی ہیں.
لیکن ایک چیز جو مہاراج کی انہوں نے بات کی کل، اگر آپ تھوڑا سا دیکھو آصف افریدی اور میں مہاراج کو اگر تھوڑا سا کروں کمپیئر، آصف ٹھیک ہے نیاب لڑکا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں، لیکن جو چیئرمین باکس ہے وہاں سے اگر آپ بال کروا رہے ہو اس کو زیادہ گرپ مل رہا تھا. میں وہی دیکھ رہا تھا کیونکہ اسپائکس کے مارکس آپ کو یوز ہوتے ہیں. ٹیٹوریٹ جب وکٹ کرتی ہے تو اسپائکس کے مارکس بہت زیادہ کاؤنٹ آپ کے کرتے ہیں. تو وہاں پر میں نے اس لیے کہا جو یوٹیلائزیشن فاسٹ بالر کے رن اپ کو دیکھو تو بہت ڈفرینٹ تھی ان کے ہر اوور کے اندر. دیٹ شوز کہ وہ مارکس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کریں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بھی اسپن تگڑا ہے. بالکل آصف افریدی کو اس چیز کو ایکسپلائٹ یہاں پر کرنا ہے، لیکن آپ کتنا اس کو بیک اپ کرتے ہو. جتنی ڈومیسٹک کرکٹ وہ کھیلا ہوا ہے مجھے پتا ہے کہ شکایت تو ہوتی ہے کہ کتنی کوکو برا سے وہ کھیلا ہوا ہے، کیونکہ ڈیوک کا مسئلہ ہے. کوکو برا کا ہم ابھی میں فصیح ڈسکس کر رہے تھے آخر بیچارہ ڈومیسٹک کرکٹر بھی کہاں پر جائے. اس کے ہاتھ میں جب کوکو برا آتی ہے اوریجنل آتی ہے وہ ڈومیسٹک والی نہیں، وہ خود کہتا ہے یہ کدھر میں پھنس گیا. یار کسی کو تو یہ کھیلنے چیزیں دیں. دیکھو اب کوکوپورا پہ آ گئے ہیں، پہلے پچز پہ تھے نہیں بال پہ آ گئے. میں ایک بات کر رہا ہوں، دیکھو کھیلو سی اچھی بات ہے. نہیں تو آپ اپنی گریڈ کی بال ڈومیسٹک کرکٹ میں کیوں نہیں بناتے؟ انڈیا اگر ایس جی کے ساتھ کھیل سکتا ہے، ہمارے یہاں پہ بھی گریس کا بال یوز ہوتا رہا بہت عرصہ، تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں؟ میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں نا. دیکھو اگر آپ میں تو انڈیا میں نہیں کھیلا، اگر چلیں یو اے کی بات کر لوں، یو اے نے کوکوبورا انٹروڈیوس کرنے سے پہلے ڈیوک سے پہلے ایجے سے کھیلتا رہا. ان کی اپنی پروڈکٹ تھی وہ یوز کرتے رہے. پاکستان میں دنیا کی دی بیسٹ مینوفیکچر کمپنیز ہیں. آپ کو مسئلہ کیا یوز کرتے ہوئے؟ آپ نے اگر دماغ میں وہ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، ایس ایس کی بال آپ نے انڈیا نے کہا وہ یوز کرتا ہے، اپنی ہوم پروڈکٹ وہ یوز کرتے ہیں. آپ کو بھی تو اسی چیز پہ یوزیج کرنی ہے. پھر وکٹس کی بات آ جاتی ہے، پھر آپ نے کہا وہ بڑا کہیں اور نکل جائے گا معاملات. لیکن ایک اچھی چیز ہے پاکستان کا اس وقت، اگر آپ کو کامیاب ہوتے ہو، کیونکہ پاکستان کا ایک ایشو ضرور ہے، آپ کے سیٹ بیٹسمین ہیں، لیکن پچھلی اننگز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی اننگز بہت جلدی ٹوٹی ہے بیچ میں. بالکل. میں ایک چیز ضرور واضح کروں گا، ویس پھر ہنس پڑیں گے اس پہ، کہ یہ جو آج کچھ اننگز کھیلی گئی ہیں نا، اس کا امپیکٹ ون ڈے کے کپتانی پہ بڑا آنے والا ہے. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہ آپ اس کو خبر سمجھ لیں یا جو بھی ہے. لیکن موئی شاہ صاحب، یہ ایک تو ڈسکشن ہو ہی رہی ہے سویپ شاٹ کی. ایک بڑا مزے کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب ہم کلب کرکٹ کھیل رہے تھے تو ہمارے ایک کوچ تھے، ہیں ابھی بھی ہیں وہ، ان سے ملاقات اب کم ہوتی ہے. ان کا نام علی تھا، تو ہم ان کو علی بوم کہتے تھے، بوم کہتے تھے. بڑے وہ فلیمبوائنٹ ایک کیریکٹر تھے. تو ہم نے ان سے ایک دفعہ مذاق میں، ہی واز ویری ہیومرس، ہم نے کہا جی سویپ شاٹ کھیلنے کا طریقہ بتائیں. انہوں نے کہا سویپ شاٹ کھیلنے کا ایک ہی طریقہ ہے. ہم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا دا بال از لائک اے اسنیک، سو وین اٹ پاپس اپ جسٹ کل اٹ ود دا بیٹ. تو یہ ہم بڑا ہنستے تھے اس پہ. بٹ یہ آن اے لائٹر سائڈ. بٹ آپ نے وہ گلوریس ایرا آف کرکٹ دیکھا ہے جس میں پاکستان کے میرے خیال سے سب سے بڑے بیٹرز جو ہیں، بلکہ پاکستان نہیں دنیا کی کرکٹ کے کھیلے ہیں اس ایرا کے اندر. واٹ میڈ دیم سو گریٹ ان ٹیسٹ کرکٹ؟ دیکھیں دو پلیئر مجھے، ایک ارجنا راناٹونگا کی میں بات کرتا ہوں، لیفٹ ہینڈڈ تھے، اور ایک یونس خان. ان سے اچھی سویپ کھیلتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، اور بہت کلاس کی سویپ کھیلتے تھے. میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں، اور پورا کور کرتے تھے. آج کل سویپ کھیلنے کا رجحان کیوں کم ہو گیا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ سمجھنے والی بات ہے. مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ انکنونشنل شاٹس ہے نا، کہ جی ریورس سویپ مار دی، کہ جی کوئی اور طریقے سے کھیل لیا، وہ پورے بیٹسمین کو سائڈ پہ لے گئی. وہ فینسی شاٹ کی طرف لے گئی. تو جو اوریجنل ٹائپ کی جو کرکٹ ہے نا، جو ریئل کرکٹ ہے نا، وہ سویپ شاٹ ہے. تو وہ سویپ شاٹ کھیلنا ہی پریکٹس ہی کم شروع کر دی. میرے جیسے بہت سے پرانے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک سوئچ ہٹ بھی نہیں ٹرائی کی ہوگی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں خاص کر یہ جو ود دی ایڈونٹ آف یہ T20 کرکٹ، اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ رنز بنے، کس طریقے بنے، الٹا بیٹ مارو، سیدھا بیٹ مارو، اس طرح مارو، جہاں جس طرح مرضی ہے رنز بنے، وہ کنسنٹریشن ادھر چلے گئی ہے. سویپ شاٹ کو ماسٹر کرنے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. وہ پریکٹس لوکل لیول پہ بھی، فرسٹ کلاس لیول پہ بھی، کلب لیول پہ بھی وہ پریکٹس ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ اسی پہ بات آ جائے گی جو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس فرسٹ کلاس اور کلب لیول پہ کوچز کون ہیں. بس وہ آپ دیکھ لیں نا. اب کیا کریں، جو کوچز ہیں ان کی لمیٹیشنز ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، لمیٹیشن ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ان کوچز کی بات کر رہا ہوں جو ایکٹیو ہیں اس وقت. مطلب ہے کہ آپ کے کہیں نہ کہیں وہ کھلا رہے ہیں بچوں کو، سیکنڈ گریڈ ہو، گریڈ 2 ہو، ڈپارٹمنٹس ہوں یا فرسٹ کلاس ہو، ایون فرسٹ کلاس کے انڈر 19 بھی انڈر 19 ہو. زیادہ تر میں آپ کو بتا رہا ہوں 80% کوچ کو سینس ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کا، میں دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں اور یہ بڑی دفعہ بھی کہا ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا کا ایک ایکسپرٹ لے آئیں تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ کتنے ہیں اور کس طرح انہوں نے یہ لیول 1 2 3 4 کیا ہے اور آج کل یہ ٹیم کے ساتھ ہیں. بڑا یہ ٹیکنیکل چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ کو جب آپ ٹیلنٹ کو گروم کرتے ہو، ٹیلنٹ کو بناتے ہو، تو اس کو ٹیکنیکلٹیز آپ کو ٹین ایج سے سکھانی ہے. 16 17 18 سال پہ بڑا کام کرنا ہے آپ کو. ایون آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ انڈر 14 انڈر 15 میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے. وہاں ٹیکنیک ہوتی ہے.
پھر آپ ٹیکنیک جب ماسٹر کر جاتے ہو پھر چینج کرنا پھر بڑا مسئلہ آتا ہے. مشکل ہو جاتی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ اس انڈر 13 کو تو ہم T10 کھلا رہے ہیں, تو مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ نے کتنے پلیئرز وہاں سے پروڈیوس کرنے ہیں. آپ ان کو پورے 20 اوور بھی اگر نہیں کھلائیں گے, یا اگر آپ, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ریجنل لیول کے اوپر بھی جب انڈر 16 ہو رہی تھی, یا ایون انڈر 19 تو تھوڑا لیٹر آن ہو جاتا ہے, انڈر 16 میں بھی 2 days کا کانسیپٹ تھا اور وہاں سے پلیئرز بڑے گروم ہو رہے تھے. ہم نے کلب لیول کے اوپر بڑے 2 days کھیلے ہیں. اب تو 2 day تو دور کی بات ہے, کلب میں 40 اوور کا میچ نہیں کھیلنے کو ملتا, کیونکہ کلبز بھی جو ہیں, جو گراؤنڈز ہیں, اس کو بھی مانیٹری ایسپیکٹ سے دیکھا جا رہا ہے کہ جی ایک دن میں 4 T20 کرا لو اور وہ پیسے آپ کما لیں گے اور وہ ایک فائنینشیل ماڈل بن جائے گا. لیکن ایک بڑا ڈس اپوائنٹنگ فیکٹر ہے, اس پر کسی دن ڈیٹیل میں ہم ضرور بات کریں گے کہ کلب کرکٹ تباہ کہاں سے ہوئی پاکستان کے اندر. تھوڑا سا میچ کے اوپر میں ٹیک لے لوں, پھر ہم نے وومنز ورلڈ کپ کے اوپر بھی جانا ہے کہ اب اگر آپ ٹیم کی کمپوزیشن دیکھیں, آج عبداللہ بھی سکور کر گئے, امام ان لکی رہے, نہیں کر سکے, بابر اعظم پہ ہم نے ویسے ہی تھوڑا سا کر دیا, سعود شکیل, موئی شاہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہیز ٹو اسٹیپ اپ. ٹیم کی کمپوزیشن کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ اپنے گھر پہ تو جیت جائیں گے ایسے, بڑا سوال, اور جو موئی شاہ صاحب نے کہا کہ موقع بھی یہی ہے سکور کرنے کا, آپ کو انگلینڈ آسٹریلیا میں شاید اس طرح کا موقع نہ ملے. تو ٹیم کی کمپوزیشن پھر کیسی رکھنی چاہیے کہ جب آپ اوے ٹیسٹ جا کر کھیلیں گے وہاں پر کیا مشکلات آنے والی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پازیٹیو سائن جو پہلے ٹیسٹ میچ میں دوسری اننگ تھی, وہ پازیٹیو سائن یہ تھا کہ شاہین افریدی بولڈ ریئلی ویل. دیکھیں انہوں نے ریورس سوئنگ کی اور جیسے ٹیل اینڈرز آؤٹ کیے, جو بھی آؤٹ کیے, ٹونی ڈیزوزی کی ایک وکٹ تھی, اس کے علاوہ انہوں نے جو ٹیل اینڈرز آؤٹ کیے وہ ایک پازیٹیو سائن اس لیے تھا کہ جب آپ کہیں دور جاؤ گے, آسٹریلیا جاؤ گے, ساؤتھ افریقہ جاؤ گے, ویسٹ انڈیز آپ نے ایک سیریز کھیلنی ہے, تو وہاں پہ آپ کو فاسٹ بولرز چاہیے ہوں گے. تو اس کے ساتھ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ حسن علی کو لے کے جائیں گے یا آپ کسی اور بولر پہ اتنا آپ کو ہے اعتماد, جس طرح آپ نے میر حمزہ کو باہر نکال دیا, ان کا نام و نشان ایون محمد عباس اگر وہ فرسٹ کلاس کھیل سکتے ہیں تو ٹیسٹ کیوں نہیں کھیل سکتے؟ اینڈ ہی از بالنگ ویل. یہاں پہ ان فلیٹ پچز پہ ہی از کازنگ ڈیمیج ٹو دا اپوزیشن. تو پھر آپ ان کو کیوں نہیں پھر ٹیم کے ساتھ رکھو. اور پھر جس طرح انہوں نے نوٹنگہم شائر کے لیے بالنگ کی ہے, انہوں نے چیمپئن بنایا ہے, وہ جب بھی جہاں بھی بال کرتے ہیں, ہی از if I'm not wrong, he is the only fast bowler to take 10 wickets haul in UAE. تو اگر آپ وہاں پہ ان سے اگر وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے ان کی پیس سلو ہے, لیکن پیس سلو والے بولرز محمد آصف بھی تھے, گلین مگرا بھی تھے, تو آپ ان کو اس طرح یوٹیلائز کرتے ہو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ والی جو سیریز تھی انگلینڈ میں, تو وہاں پہ انہوں نے بین سٹوکس کو بڑا تنگ کیا. تو آپ نے پلیئرز ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پوزیشن, آپ ٹھیک ہے آپ 3 اسپنرز انگلینڈ میں نہیں کھلا سکتے, لیکن آپ کو پول پلیئر آف جو ایک پول آف پلیئرز ہوتا ہے وہ بنانا پڑے گا. اچھا میں ایک چیز بڑی واضح کر دوں وسیع آپ کے ٹیک سے ہی, کہ میں یہ ان تمام ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں جو بہت شور مچا رہے ہیں کہ جی ایسی پچز ہیں, فاسٹ بولرز کہاں سے بنیں گے, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں 2000 کا جو ایئر ہے اس میں چلے جائیں اور آپ دیکھیے کہ شعیب اختر کن پچز پہ بولنگ کر رہے تھے. آپ وہ سارا ریکارڈ دیکھیے, آپ عمر گل کو دیکھیے, آپ اوور آل پاکستان کا پرسپیکٹیو دیکھیں. پاکستان میں ہمیشہ ایسی ہی پچز آپ کو ملی ہیں, وہاں پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو اتنا گراسی ٹریک ملا ہو کہ آپ نے 6 سلپس لگا کے انگلینڈ کی طرح اوور کاسٹ کنڈیشن انجوائے کی ہوں. بالرز ور بینڈنگ دیئر بیکس, وہ اپنا زور لگا رہے تھے, وہ 20-20 25-30 اوورز کر رہے تھے. اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے پاس کوالٹی نہیں ہے. وہ لیکن 2010 کے بعد تو آپ پاکستان میں کھیلے ہی نہیں ہو, آپ نے ساری کرکٹ اپنی یو اے ای میں کھیلی, اور وہاں پہ آپ کے وہاب ریاض, آپ کے عمر گل جیسے آپ نے نام لیا, یہ سارے, ایون راحت علی, احسان عادل جن کو ہم بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, اعزاز چیمہ جو ابھی لاہور کے ساتھ وہ کوچنگ بھی کر رہے ہیں, تو یہ سب پلیئرز نے ان کنڈیشنز میں بھی. آپ پیچھے چلے جائیں نا, تھوڑا اور چلے جائیں, وقار یونس کو دیکھیں. بالکل, وقار یونس کہاں سے نکلے ہیں؟ یہی وہ ون ڈے کپ ہوتا تھا نا, وہاں سے نکلے ہیں. اور وہاں انہوں نے ایک مطلب ہے کہ اپنے آپ کو, ان کی سپیڈ جو تھی پہلے کم تھی, یہ یاد رکھیے گا. وقار یونس جب پاکستان کی طرف سے انڈر 19 بھی کھیلے ہیں, جب انڈر 19 کھیلے ہیں تو اتنی سپیڈ نہیں تھی, لیکن اس کے بعد محنت کر کے وہ سپیڈ انہوں نے اتنی امپروو کی کہ وہ ہی واز ورچولی ان پلیبل جب وہ پیک پہ چلے گئے تھے. تو یہ اپنے تک ہوتا ہے, یہ جو بالر ہوتا ہے وہ اپنے تک ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح مولڈ کرتا ہے, کتنی ایفرٹ کرتا ہے, کتنی ٹریننگ کرتا ہے, کتنا ہارڈ ورک کرتا ہے, تو پھر وہ بنتا ہے جا کے. آپ نے بڑی دفعہ سرفراز نواز صاحب کی ہمیں سرفراز نواز کی بھی میں نے مثال, سرفراز نواز کہتا ہے میں 20 سے 25 اوور تو میں روزانہ کرتا تھا, کلب میں جاتا تھا 20 سے 25 اوور کرتا تھا, کیونکہ اس کے بعد میں اتنا زیادہ فٹ ہو جاتا تھا کہ جب کوئی اس طرح کا انٹرنیشنل کرکٹ آئے یا ایون ٹیسٹ کرکٹ آئے تو پھر مجھے پرابلم نہیں ہوتا تھا, مجھ سے کتنے اوور کرا لیتے تھے. کہتے ہیں یار یہ ہے, نام بھی ایک لیتا تھا, وہ ہے دوسری سائڈ سے بال کر دیتا. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن پاکستان اس وقت بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے اور ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میچ جیت کر سیریز 2-0 سے اپنے نام کریں گے. اور پھر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنز کے خلاف آپ کھیل رہے ہیں,
تو یو آر گوئنگ ٹو اسٹیل دیئر کراؤن. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ یہ سبجیکٹ ضرور ہے. وومنس کرکٹ کے اوپر بات کرنی ہے. آئی سی سی وومنس ورلڈ کپ ایوری ڈے از اے نیو ایکسائٹنگ فیکٹر, لیکن بھارت کے لیے شاید نہیں ہے. میزبان بھارت اپنا تیسرا لگاتار میچ ہار چکا ہے. کچھ آپ ان کی کپتان کے بارے میں بھی بتا رہے تھے. پتہ نہیں یار, ویسے میرے لیے کل بڑی حیرانگی والی بات تھی آپ نے جو بات کی کہ میں خود بھی ٹی وی اس وقت بند کر کے میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے میچ ختم ہو گیا, نہیں جیت سکیں, کیونکہ آپ نے اگر انڈیا کی ٹریک ریکارڈ کی بات کریں بے شک اس میں ڈاماڈول ضرور ہیں, لیکن آسٹریلیا کے خلاف میں نے کہا تھا 350 کیا تھا ورلڈ کپ سے پہلے کی بات, جس میں سے 400 آسٹریلیا نے کیا تھا. اس میں بھی آپ نے بڑا ایک زبردست ایک مومنٹم تو کیری کیا. لیکن کل جس طریقے سے سمیدی مندانہ کی بات کریں, وہ اتنا پائل سکور کر کے کور کی بات کریں مڈل آرڈر کے اندر, کیونکہ وہ بڑا سکور نہیں کر رہی تھی, تب بھی آپ جا کے میچ ہارتے ہو, تو دیٹ مینس کہ آپ کا جو مڈل آرڈر ہے, جو بات بار بار ہو رہی تھی انڈین بیٹنگ آرڈر میں, نہیں جی ان کا مڈل آرڈر نہیں تو نیچے والے ٹیل آ کے پرفارم کر رہی ہے, وہ سسٹین پریشر نہیں کر سکتے. بڑے میچ کی بات کرو, وہ نظر بھی آپ کو آیا. آپ پاکستان کے خلاف دیکھیں, مجھے پتا ہم ضرور ہارے ہیں, لیکن بالنگ یونٹ نے ان کو ٹربل کر کے رکھا ہے. آپ دوسرے میچز دیکھ لو, آسٹریلیا کے خلاف بھی آسٹریلیا نے جس طریقے سے ایلیسا پیری کی بات کریں, آخری اوور تک میں دیکھا کتنا کام ایکسپوجر کے ساتھ وہ گئی ہے. دیٹ شوز کے انٹینٹ کتنا امپورٹنٹ تھا. بولنگ نے تو انگلینڈ کو بھی پکڑ لیا تھا. ہم نے دیکھو ہماری بالنگ نے پرفارم کر کے دی ہے, لیکن انڈیا کے لیے وری سائن کیوں ہے, کیونکہ میں نے کہا تھا نا آوازیں اٹھنے لگ پڑی ہیں کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہو وہاں پر انڈین وومنس پریمیئر لیگ کے اندر, اتنی لابنگ ہے وہاں پر کہ آپ نے وہ لابنگ سسٹم کیا کیا ہوا ہے کہ ہمارا یہ کوٹا جتنی لڑکیاں آسٹریلیا کہیں گی, ہماری 2 لڑکیاں آسٹریلیا بگ بیش کھیلنے جائیں گی. وہ پول آپ کے سامنے کھل چکی ہے کہ آپ جتنا مرضی کریں, آپ کی پرفارمنس اس لیول پہ نہیں جتنا آپ نے سر چڑھایا ہوا تھا. ہاں انویسٹمنٹ ان کے انڈر 19 میں ضرور ہے, انڈیا اے کے اندر انڈر 19 میں نہیں ہے. جب آپ وومنس کرکٹ کی بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہو, آج بھی انڈیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں پر ہے, وہ بیک گراؤنڈ کرکٹ کا ہے. سری لنکا میں اسکول کرکٹ اسٹرانگ ہے وومنس کی, وہاں پر اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, انویسٹمنٹ انڈر 19 میں نہیں ہے. دوسرا ایک بات جو آپ بات کر رہے تھے, سوری پیس بیٹری کی, ہمارے مسئلہ یہ ہے جو ایکسپرٹس فاسٹ بالرز کے ساتھ جو ہمارے جو کوچز بیٹھے ہوتے ہیں, کسی بھی نئے کوچ کے پاس جاؤ نا, وہ کہتا ہے احمد آیا نا فار ایگزامپل 132 کر رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, 1 مہینے 145 کرا دیں گا. مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, جو 140 کا جو بالر ہے نا, وہ قدرتی فاسٹ بالنگ بلڈ ہے. آپ جو مرضی کر لو, 132 کا لڑکے کو آپ 140 نہیں کروا سکتے, اس کا بلڈ ہی ایسے ہے. 140 کو آپ 142 143 کراؤ گے 45 تک, اس سے اوپر نہیں جاتا. جو 130 والا بالر ہے, اس کو سچ بات بتاؤ کہ تمہاری جو بلڈ ہے, تمہارے پہ کام کر کے میں 2 سے 3 مائلز بڑھوا سکتا ہوں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا باہر بیٹھ کے کہ میرے پاس انڈر 19 کا بالر آ جائے جی, را ٹیلنٹ, میں اس کو بڑھا کے تو اتنی پیس پہ لے جاؤں گا. میں سمپل کر دیتا ہوں, آپ کے پاس ہیں 140 والے, اور آپ نے دیکھ ہی لیا ان کا کیا حال ہوا آپ کی ایشیا کپ کے اندر. تو پیس از ناٹ ایوری تھنگ, مطلب آپ کو نظر آ گیا. میں بات یہ کر رہا ہوں, میں بات کس سینس میں کر رہا ہوں کہ بیٹھ کے جو آپ بات کر دیتے ہیں لوگ. عباس کی آپ نے بات کی, عباس بھائی کے ساتھ میں نے, آپ نے بھی ٹائم انگلش میں سب سے پہلے یاد ہو, آپ نے جب ایس این جی پی ایل سے پرفارم کیا تھا, پاکستان ڈیبیو کرنا تھا, ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. عباس بھائی کے ساتھ میں نے ٹائم خود بھی ابھی نوٹنگھم میں گزارا ہوا ہے. وہ بالر جس نے ویسٹ انڈیز جیسی ڈیڈ وکٹ کے اوپر آپ کو پرفارم کر کے دیا یو اے میں, ریزن آپ کیا دیتے ہو؟ پاکستان ٹیم جو ان کے ساتھ لگے ہوئے کوچز, ریزن ہے کہ جس کی پیس نہیں ہے, پیس نہیں ہے, لیکن ان وکٹس کے اوپر لینتھ والا بالر چاہیے, آپ کو پیس والا چاہیے. تو آپ نے اس کو رکھا ہونا کہ ٹیئر اوے کوئک والا فاسٹ بالر. یہ تو آپ وہی ٹریفک والا یوز کر لیں کہ اسپیڈ تھرلز بٹ کلز. تو سمپل آپ نے اس کو اس میں ایک اسٹیٹمنٹ میں بند کر دیا. بٹ وسیع وومنس کرکٹ, آئی ووڈ بی سرپرائزڈ اگر انڈیا یہاں سے کوالیفائی کر جائے. بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور جس قسم کی نیوزی لینڈ کرکٹ کھیل رہا ہے, وہ بھی بہت ٹف کرکٹ کھیل رہا ہے. اوبویسلی ان کے جو 2 میچز تھے جہاں پہ ڈیوائن نے بہت اور جہاں پہ وہ کھیلے بھی, آسٹریلیا دے ور اپ اگینسٹ دا بیسٹ ٹیم ان دا ورلڈ, تو وہاں پہ جو پرابلمز آئی. اب کل والا اگر میچ جیت جاتی انڈیا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا نیوزی لینڈ کے لیے. لیکن ہم نے جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ہوا بنایا ہوا تھا اور وہ ختم ہو گیا, کہ ابھی تک کس کے خلاف جیتی ہیں وہ, پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے. ریلیٹیولی ان سے بہت پیچھے کی ٹیمز ہیں. اس بینگ پاکستانیز, ہم اپنی لڑکیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ انڈیا از فار سپیریئر دین اس ان دیٹ ریگارڈ. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ 331 کر کے آپ چیز کروا دیتے ہو. کل والا میچ اب دیکھیں, انگلینڈ کی جو کپتان کو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دے نیڈیڈ اباؤٹ 130 فرام 130 بالز, لیکن وہ جو ریکوائرڈ رن ریٹ ہے, ڈسپائٹ کہ دونوں کور اور اسمرتی مندانہ کھیل رہی تھی, انہوں نے وہ رن ریٹ 5 تک نہیں آنے دیا. دے couldn't run away with the game. بالکل. اچھا, I agree with you, but ایک چیز سے میں آپ کے ساتھ ضرور معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ I don't think they're superior in cricket. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. مجھے لگتا یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کا بڑا فرق ہے. اگر آپ اپنی لڑکیوں کو ایوریج پہ ہی خوش رکھیں گے نا کہ یار کسی طرح 150 کر لو,
تو بس پھر آپ 150 ہی کریں گے, پھر آپ شاید 130 بھی نہ کریں. لیکن جب آپ ان کو وہ سیلف بلیف دیں گے نا, یہی سدرا امین آپ کے لیے اسکور کرتی رہی ہے, یہی آپ نے پرفارمنسز منیبا کی طرف سے بھی دیکھی, آپ فاطمہ ثنا نے کی, آپ کا جو ورلڈ کپ کوالیفائر تھا, آپ کو تھوڑا سا سیلف بلیف تو دینی پڑے گی نا کہ بھائی ہم کریں گے 300, ہم 300 کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس کوالٹی ہے, لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے. اب میں اس دن ثنا کو سن رہا تھا کامنٹری میں کہ وہ جا کے آسٹریلیا میں کلب کرکٹ کھیلی, فیبی لچفیلڈ کے ساتھ, ایلیسا ہیلی کے ساتھ, میگ لیننگ جو ان کی سابق کپتان تھی, تو وہاں پہ ان کی گیم کتنی نرش ہوئی. تو ہماری اگر دیکھیں, ہم اگر آج بیٹھ کے یہ کہیں کہ ہم نے انفراسٹرکچر بنا کے اپنی ٹیم کو اوپر لے کے جانا ہے, تو دیٹ از بالکل ایبسولوٹلی اٹس فار فرام ریالٹی. آف کورس یہ ہم مان لیتے ہیں. موئی شاہ صاحب, ویری کوئک ٹیک آن ویمنس کرکٹ اور انڈیا کا کوالیفیکیشن سیناریو بڑا مشکل ہے. آپ بہت پہلے سے کہتے ہیں ہارے نیوزی لینڈ کے ساتھ, جو میچ ہے اسی میں فیصلہ ہوگا. یہ بڑی حقیقت ہے اور فیکٹ بھی ہے, کیونکہ انڈیا نے جو لاسٹ 2 میچ کھیلے, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا تھنک ٹینک تھا ان کا, کہ ایک تو ساؤتھ افریقہ کے خلاف اور ایک کل جو انگلینڈ کے خلاف. یہ میچ 30 بال اور 30 رنز اور 4 وکٹس اور اراؤنڈ یہ رن پر بال, تو یہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے. لیکن وہ آخر تک سمجھتے رہے کہ شاید ہم ایزیلی جیت جائیں گے, وہ آخر تک سمجھتے رہے ایزیلی. اور میں کہتا ہوں داد دینی چاہیے انگلینڈ ڈریسنگ روم کو, انگلینڈ کی مینجمنٹ کو, کہ انہوں نے آخر تک یہ سمجھا کہ ہم جیت سکتے ہیں. اچھا, انہوں نے ایک اور ٹیکٹک بھی استعمال کیا, وہ ہم کرکٹ میں کہتے ہیں کہ جلدی سے اوور کر دو. انہوں نے بڑی جلدی سے اوور کر لو اور اس اوور کو ذرا روک لو, اس اوور میں باؤنڈری نہیں لگنے دینی. تو اس کا پریشر جب آخر میں آیا انڈین وہ اس پہ, دیکھیں نا اب 4 وکٹیں واپس لے کے جاتے ہو گھر, ہاں جی, اور آپ 4 رن سے ہار جاتے ہو. یہ اور ساری میرا خیال ہے پچھلے 4 سال سے آپ یہ ٹریننگ کر رہے ہو کہ ہم نے ورلڈ کپ میں بہت اچھی پرفارمنس دینی ہے. دیکھیں وہ آپ نے ٹیلنٹ کی بات کی نا, میں انڈیا میں ٹیلنٹ نہیں ہے, یہ ہے کہ ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, ان کو وومن لیگ ہوتی ہے, فیسلٹیز بہت ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. یہ سارا کچھ پاکستان میں آ جائے, اور خاص کر ہم مین کرکٹ پہ اور ایون وومن کرکٹ پہ بھی گراس روٹ لیول سے ہم لگانا شروع کر دیں, تو انڈیا نزدیک بھی نہیں آ سکتا. بالکل, میں بالکل اسی ٹیک پہ رہوں گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوالیفیکیشن بڑی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ نیوزی لینڈ کے اگر آپ میچز دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈیا کو ہرا دیں گے. اگر آپ اس کی اوور آل پرفارمنس دیکھیں, اور انڈیا کے بیک آف دا مائنڈ یہ ضرور ہوگا کہ ہم نے کوالیفائی کرنا ہے, تو شاید وہ پریشر جو ہے, وہ کپتان بھی اب تک ان کی پریشر وہ ابزارب نہیں کر پائی, انہوں نے اس طریقے سے اسٹینڈ آؤٹ نہیں کیا. کل بھی باڈی لینگویج کو آپ نوٹ کر لیں. تو اس بارے میں آئی تھنک تفصیل سے ہم گفتگو کرتے رہیں گے آنے والے پروگرامز میں تھرو آؤٹ دا ویک. لیکن اب آپ کے ساتھ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ضرور شیئر کرنی ہے. ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے آئی سی سی کی جانب سے, آئی تھنک وہ جو ہم مذاق میں کہتے رہے انڈین کرکٹ کاؤنسل, وہ تو بڑا واضح ہو گیا موئی شاہ صاحب. لیکن اس میں کیونکہ جو میں نے انٹرو میں بھی بات کی کہ انہوں نے کلب کرکٹ کہاں کھیلی, ہمارے کوچز ان کے پاس گئے, یہاں پہ ان کو ٹریننگ دی. ہمارے جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطا طارق صاحب, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ میں ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہماری آئی, وہاں سے بھی پاکستان کا سٹانس جو ہے اس کو بڑا واضح کیا گیا. تو مطلب آئے دن ابھی ہم بھارت پہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, شرمناک حرکت ہے, آئی تھنک اس سے زیادہ یہ کر گئے. اٹ واز سارٹ آف شاکنگ نیوز فار می. جب میں نے دیکھی نا ان کی پریس ریلیز, مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی آئی سی سی کی طرف سے نہیں, یہ کسی ملک کی طرف سے آیا ہے, اور کسی ایسے ملک کی طرف سے آیا کہ جو پاکستان کا کبھی بھلا, مطلب انڈیا کی طرف سے آیا. سمپل ایز دس. دیکھیں آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, کیا گواہیاں ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے. کچھ طرح کی بات نہیں, ہمارے منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایسا واقعہ ہو ہی نہیں, کوئی اس طرح کی چیز ہوئی نہیں. آپ ایک فیک نیوز کو بنا کے اس پہ مائلیج آپ لینے کی کرتے ہو, اور پھر آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ جب یہاں پہ پاکستان میں پی ایس ایل آیا تھا, ہو رہا تھا, جب آپ نے انڈیا کی طرف سے ایک ڈرون آ کے لگا پنڈی اسٹیڈیم پہ, وہاں خاموش تھی, آئی سی سی کو پتہ نہیں تھا. وہ تو کلیئر تھا نا, وہ تو نہ چھپی ہوئی بات تھی نہ کوئی ایسی بات تھی. آپ کو پتا پی ایس ایل تھوڑے دن رک گیا تھا صرف اس وجہ سے, وہاں پہ آئی سی سی نہیں بولی, اور جہاں بولنا چاہیے تھا وہاں نہیں بولی. ایون نیوزی لینڈ کی ٹیم جب واپس گئی وہاں پہ بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. اور یہ بڑا مطلب ہے, یہ آپ فار دا سیک آف دا گیم اور فار دی کوالٹی اور فار دی میں کہتا ہوں رسپیکٹ آف دا گیم, یہ بہت بہت بڑا ایک میں کہتا ہوں ناانصافی کی ہے آئی سی سی نے, جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ وہاں سے ایشو. اور پاکستان کتنی دہائیوں سے دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کرتا ہے, آج تک ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے آپ نہیں آئی جی. کتنے ہماری طرف دیکھیں, ہماری طرف ہزاروں لوگ اس ٹیررزم, اور یہ انڈین بیک ٹیررزم ہے نا, یہ کیا ہے, بالکل انڈیا لے کر آتے ہیں, بالکل فتنہ الہندوستان, وہ مطلب پیچھے تو وہی ہے نا, فائنانشیل سپورٹ وہ کرتے ہیں, باقی سپورٹ وہ کرتے ہیں. کتنے ہی ہمارے اسٹریٹ کرکٹر, اسٹریٹ فٹ بالرز, کتنوں کی اس طرح کی جان چلی گئی, ان شہادت ہوئی ہے. کوئی بولا ہے؟ نہیں بولا, آئی سی سی نہیں بولا اور نہ بولے گا. یہ شو کرتا ہے کہ آئی سی سی از سولرلی مینٹ فار انڈین کرکٹ, اینڈ دے آر دیئر ٹو پروٹیکٹ انڈین کرکٹ.
وہ کسی اور کرکٹ کے لیے نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑا لمبا فکری ہے, اور یہ پاکستان, انگلینڈ, آسٹریلیا, ان کو مل بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنی اچھا آپ یہ دیکھیں کہ آئی سی سی وچ از دا کسٹوڈین آف کرکٹ, obviously ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے کرکٹ کا, آج تک انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہوگی, ایون جے شاہ کا ٹینیور نکال کے دیکھ لیں کہ افغانستان کے اندر جو ویمنس کرکٹ کا ایک بڑا سبجیکٹ رہا جس کی وجہ سے آسٹریلیا نے بائیک آؤٹ کر دیا کھیلنے سے, اس کے اوپر بھی کوئی پالیسی وائز نہیں, اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. دیکھیں نا, وہ آپ نے جس طرح بات کی, اور بھائی افغانستان کے یہ جو وہاں پہ یہ خاص کر کیمپوں ویمپوں میں یہ سارے پلیئر کھیلے ہوئے نا, ان کو بلا پکڑنے والا کرکٹ کا انٹرسٹ کس نے دلوایا؟ یہ نہ آئی سی سی بھول سکتی ہے, نہ انڈین کرکٹ بھول سکتا ہے, نہ کچھ. کرکٹ کا انٹرسٹ جنریٹ کرنا افغان کے ینگس یوتھ میں اور بچوں میں, اور جو گلی وہ کیمپ کے آپ کو پتا ہے کیسے حالات ہوتے ہیں, ان حالات میں ان کو کرکٹ کھلانا, ان کا انٹرسٹ پیدا کرنا. انہوں نے پاکستانی پلیئر کو دیکھ کے یہ کرکٹ سیکھا ہے, اور کرکٹ پاکستان کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کھیل کے سیکھا ہے. بالکل, وہ کبھی یہ فراموش نہیں کر سکتے. وہ زبردستی کرنا چاہیں تو علیحدہ بات ہے. جو پاکستان نے خدمت کی ہے افغان کرکٹ کی, وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ سارا کچھ آپ ایک پریس ریلیز نکال کے آپ بلوانا چاہتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا. ساری دنیا کو پتا ہے کہ کرکٹ کہاں سے شروع ہوئی, افغانستان نے کرکٹ سیکھی کیسے. افغانستان میں کبھی کرکٹ کا نام و نشان نہیں تھا. میں تو یہ سوچ رہا ہوں اس بائک آؤٹ سے کس کا فائدہ ہوا؟ یہ آپ نقصان تو ان کا اپنا ہوا. جی, میں کہہ رہا ہوں کہ کیمپ سے پہلے آپ چلے جائیں نا, افغانستان میں کوئی کرکٹ لائی نہیں کرتا تھا. وہ فٹ بال کھیلتے تھے, وہ ریسلنگ کرتے تھے, وہ اس طرح کی چیزیں کھیلتے تھے. کرکٹ پاکستان کے کیمپ میں آنے کی وجہ سے, پاکستان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے ان کو کرکٹ کا ویری کوئک ٹیک اوے. میرے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے, آرگنائزیشن کا نام نہیں لے سکا. جب سب سے پہلا آپ کا شیپنزائی لیگ نہیں ہوتی تھی تب افغانستان کرکٹ, کیونکہ میں نے کھیلا ہوں اس کے خلاف, میں نے دیکھا اس کو بندر ٹیم کو, سب سے پہلا جو ٹورنامنٹ تھا وہاں پر کروانے والے کے پاس کٹس کے پیسے نہیں تھے. ایک آرگنائزیشن نے, آپ سمجھ گئے اس کی بات کر رہا ہوں, اس آرگنائزیشن نے وہاں پر کٹ دی تھی افغانستان ٹیم کو جس میں سے لڑکے کھیل رہے ہیں. دوسرا, میرے سامنے چٹے کٹے نہ کھولے, میں 2007 سے آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں, مجھے آئیڈیا ہے, ایلو بھی رہا ہوں. جب کبیر بھائی آپ کے ہیڈ کوچ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ آپ کی حیثیت اس وقت کیا تھی کرکٹ کے اندر, اور ہم نے آپ کے اوپر کتنا انویسٹمنٹ کی ہے. آپ پہلے یو اے میں کھیلتے تھے, اس کے بعد آپ کو خواب آیا کہ انڈیا نے امول کا ٹیگ لگایا, آپ نے کہا جی انڈیا اندور میں چلے جاؤ, وہاں پر ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے. جب وہاں سے آپ کو دھکے پڑے, آپ واپس شارجہ اسٹیڈیم آتے ہو, آپ پھر راشد لطیف کو ہائر کرتے ہو ایسا کوچ. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہو انڈیا پھر انویسٹمنٹ کر رہا ہے, آپ ان کو آپ سائڈ لائن کرتے ہو, پھر آپ لے کے آتے ہو انڈین کوچ اپنے پاس. میں 2007 کی بات کر رہا ہوں, تب میں انڈر 16 انڈر 17 کی بات کر رہا ہوں. ان کا یہی رویہ تھا. کس سینس میں, آپ آج بھی نکال کے دیکھو پاکستان کے خلاف میچ کے اندر ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے. انڈیا کے خلاف میچ میں آپ کو یاد ہو ہم یہیں شو کر رہے تھے, اور انڈیا کو بڑا کلوز انہوں نے پکڑا ہوا تھا. تب میں نے ثنا کو مذاق سے کہا تھا, میں کہا مذاق کیا سیریس ہی کہا تھا, میں کہا ادھر امول کا ٹیگ لگا, کبھی زندگی میں نہیں جیتیں گے. وہی نہیں جیتیں گے, کیونکہ آئی پی ایل کا کانٹریکٹ لینا نا, آپ نے چیزیں دیکھنی ہے, آپ نے وہاں پر پریکٹس کرنی ہے. آپ لوگوں کا میں نے کہا نا کہ 2007 سے میرے سامنے ان کو بٹھا لیں کرکٹرز کو, میں نے ٹائم گزارا ہوا ہے ان کے, چاہے نبی کی بات کریں, چاہے نور علی ان کے پاس ہوتے تھے, نوروز منگل تھے, ان کو دیکھا ہوا ہے, ان کے جو حالات تھے پیچھے بیک اینڈ پہ, مجھے سارے معاملات پتہ ہیں کہ کیا یہ ہوٹل کے کے حالات تھے. یہ اپنے جو گلوز نہیں ہے وہ بھی یقین مانو $100 کے کہتے تھے لے لو, کوئی کسی نے لینے ہیں. تو یار نہ کیا کریں, جس نے آپ کو اس ملک نے سکھایا ہے. میں اس آرگنائزیشن کا نام نہیں لے رہا, اس آرگنائزیشن نے آپ کو کرکٹ کے بیٹس دیے تھے, تب آپ کے پاس شاید شوز بھی نہیں تھے کھیلنے کے, مجھے آج بھی یاد ہے. بڑے اچھے میرے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے. بڑا مایوس کن رویہ. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, میرے پاس وقت کی کمی ہے, آئی ایم ویری سوری, بٹ یہ میں ضرور کہوں گا کہ بڑا سمپل ہے. آپ اس جگہ پر چیزوں کو لے گئے ہیں جہاں پر آپ خود ایکسپوز ہو چکے ہیں. پہلے بھارت بری طرح دنیا میں ایکسپوز ہوا, ہاتھ نہ ملانے کے بعد پوری دنیا میں رسوا ہوا, اور اب شاید افغانستان کرکٹ بھی اسی راہ پر گامزن ہے جہاں پر صرف اور صرف رسوائی لکھی ہے. کیونکہ پاکستان کرکٹ آگے جائے گی, پاکستان کرکٹ کو آگے جانا ہے, پاکستان کرکٹ آگے جا رہی ہے. آج بھی آپ ہمارے میدان الحمدللہ دیکھیں تو ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بھی بہترین طریقے سے شائقین کرکٹ آئے ہیں, اور میں ان کو پورے طریقے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور خاص طور پر چاہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہو, چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہو محسن نقوی, یا حکومت پاکستان کی نمائندگی ہو, چاہے وہ وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں وفاقی وزیر ہمارے عطا تارڑ صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی, یا اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب بھی سپورٹس میں انٹرسٹ لیتے رہے. پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہے, تو آپ کو اس کی داد ضرور دینی پڑے گی کہ ہم اب دنیا کی جو کمیٹی آف نیشنز ہیں اس میں ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں پر تمام لوگ چاہیں گے کہ ہمیں وہاں سے نیچے لایا جائے, لیکن ہماری جو پرواز ہے وہ اوپر ہی جائے گی. یہی تھا آج کا اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.